अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हिना सलमान। आपको जुम्मा मुबारक। और इस मुबारक जुम्मे के साथ बहुत मुबारक खबरें जो आ रही हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को हलाल जुर्रत, जबकि वफाकी वज़ीर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। ईवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एज़ाज़ात से नवाजा। सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, शरीर रहमान, फैसल सब्ज़वारी, मुसद्दिक मलिक और हिना रुबानी खर को भी सिविल एज़ाज़ात से नवाजा गया। इसके अलावा तारिक फातमी, खुरम दस्तगीर खान को भी आला सिविल अवार्ड से नवाजा गया। सदर पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मार्का हक में पाक फौज को फ्रंट से लीड करने वाले बेहतरीन जंगी हिकमत अमली मुरतब करने वाले फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। जबकि भारत को फ़िज़ाई जंग में शिकस्त फाश देने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। बहरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने के इतराफ़ में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारा बसालत अता किया गया। जबकि DG मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब और एयर एडमिरल शहजाद हामिद को तमग़े बिसालत से नवाजा गया। कितने ज़बरदस्त तमग़े जो हैं सबको दिए गए हैं। जबकि ऑपरेशन बनियाने मरसूस के दौरान गैर मामूली जुर्रत और अजीम कुर्बानी पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरान जवानों को अस्करी एज़ाज़ात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फ़ौज के 488 अफसरान और नौजवान को एज़ाज़ात दिए गए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जो हैं 8 जवानों को सितारा जुर्रत, 5 को तमग़े जुर्रत और 24 को जो है सितारा बिसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक 45 जवानों को तमग़े बिसालत और 146 को इम्तियाज़ी असनाद से नवाजा गया है। जबकि अगर हम थोड़ी सी बात करें तो 259 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफ़ी काज और 1 जवान को तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया है। जबकि अगर हम थोड़ी सी जर्नलिस्ट के ऊपर बात करें, मीडिया के ऊपर बात करें, मीडिया ने कितना सालसी किरदार अदा किया है, तो हामिद मीर, मंसूर अली खान, मुजीबुर रहमान शामी साहब, आमिर इलियास राना, नदीम मलिक समेत दीगर सहाफ़ियों को भी तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया है। वतन अजीज़ के बहादुर सिपाहियों के जुरी कमांडर जो होते हैं और सियासी क़यादत और नुमाया शख्सियात को आला तरीन सिविल और अस्करी एज़ाज़ात से नवाजे जाने वाले ये पुरवकार तकरीब न सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी महारत और जुर्रत का एतराफ़ थी, बल्कि कौमी यकजहती, सियासी बसीरत और मीडिया के मौसर किरदार की भी अलामत है। तो व्यूज़ जो कितनी ज़बरदस्त बात यह है कि 14 अगस्त के मौके पर जो है तकरीब की गई है और तकरीब रोनुमाई का जो इफ्तिताह था वो सदर आसिफ अली जरदारी ने किया और बेतहा जो है वो इनामात दिए गए हैं। ये इनामात जो हैं ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है जो है पाक भारत जो कशीदगी हुई है, इस कशीदगी के जो ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ गया था और जवानों ने भरपूर जो है वो साथ दिया, भरपूर कारकर्दगी दिखाई, चाहे वो मिलिट्री एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो हमारी जो पाक फ़ौज हो, भरपूर तरीके से जो है मौसर कार्रवाई हुई और बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो अदा किया गया। इस पॉजिटिविटी के ऊपर जो है कैबिनेट के कुछ लोगों को भी अवार्ड्स दिए गए और जो लोगों ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। अगर हम थोड़े से मीडिया की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, जिन्होंने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में दिया, बताया कि पाकिस्तान जो है अगर जारियत होती है तो कहते हैं ना कि 2 टोक जवाब देने के पाबंद भी हैं और इतनी
استطاعت بھی رکھتے ہیں اور اتنی ان کی ہمت بھی، اتنی ان کی جرت بھی ہے. تو یہ ہمارے لیے جو تقریب تھی یہ ایک بہت پازیٹیوٹی کی طرف تھی. پاکستان جو 78ویں اپنی یوم آزادی منا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا ہوا کا جھونکا بھی تھی. یوتھ کے اندر جو ہوئی تھی ایک ولولہ انگیز یہ تقریب ہوئی، کیونکہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان کا سرمایہ ہے، اور پاکستان کا سرمایہ جو ہے آگے کہتے ہیں کہ ایسا امیج لے کے جائیں گے تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ بکھیری جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو تمغے دیے گئے ہیں، امتیاز ملٹری کو دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سویلینز ایوارڈ دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ ایسی تقریب تھی جس میں باقی آپ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے، جبکہ جو وطن عزیز کے بہادر سپاہیوں نے، جو جوری کمانڈرز ہیں، سیاسی قیادت اور نمایاں شخصیات کو اعلیٰ ترین سول عسکری اعزازات سے نوازا گیا ہے. تو اس پروقار تقریب کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں. عام شہری کی بات کی جائے، اگر ہم واقعی کل ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پر کتنا پیسفل انوائرمنٹ تھی. کوئی جو لوگ تھے، لوگوں کے اوپر ایک کہتے نا ایک جب پیس ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی خوشی کی جو لہر ہے وہ دوڑتی ہے، اور بڑا پیسفل طریقے سے ہم نے کل 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا. مختلف جگہوں پہ کانسرٹس تھے، کانسرٹس کو لوگوں نے انجوائے کیا. ہر جگہ کا ایک الگ اہمیت کی حامل بنایا گیا تھا، چاہے وہ شہر قائد ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو. جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں اس میں ڈفرینٹ ایونٹس رکھے گئے تھے، اور لوگوں کو خاص طور پہ یہ مبارکباد دی جا رہی تھی کہ آپ لوگ جائیں اور اس آزادی کو بھرپور طریقے سے منائیں، کیونکہ یہ آزادی جو ہے یہ کہتے نا کہ انسانیت کی نہیں ہے، یہ آپ کے وجود کی آزادی ہے، یہ آپ کے ذہن کی آزادی ہے، یہ آپ کے مکالمے کی آزادی ہے. جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے متزلزل کا شکار ہے، ان بیلنسڈ ہے، مگر اس آزادی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور ترقی کی راہ میں آگے مسلسل جا رہا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی کل بات کریں تو انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی پاکستان کو بھرپور طریقے سے فتح حاصل ہوئی ہے. انٹرنیشنل کورٹ کے اوپر پاکستان کے اوپر بات کی گئی ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو حق ہے بالکل اپنی بات کو آگے لے کے جانے کا، اور پاکستان واٹر ٹریٹی کے اوپر بھی کوئی بات جو ہے وہ ہندوستان کے حق میں نہیں کی جائے گی. تو یہ بھی بہت ایک مؤثر قدم تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مختلف پہلوؤں میں بات کریں تو مختلف شخصیات کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے نوازا ہے. سول ایوارڈز پہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اچھے لوگوں کو، اچھی پرسنالٹیز کو ایوارڈ دیا گیا ہے. ہمیں یہ لگا ہے کہ بالکل بیلنس طریقے سے ایوارڈز دیے گئے ہیں. ویوز اور بھی بہت اچھی خبریں ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم تمام خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے. پنجاب اس وقت ایک ممکنہ سیلابی خطرے سے دو چار ہے، کیونکہ بالائی علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث جو ہے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور بھارت کی جانب سے آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA پنجاب نے الرٹ جاری کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے. بھارت میں بھاکڑا، پانگ اور تھیم ڈیم خطرناک حد سے زیادہ بھر چکے ہیں، جن کی گنجائش مکمل ہونے کے بعد اضافی پانی پاکستان کی طرف چھوڑا جا سکتا ہے. ایسی صورتحال میں عوامی آگاہی، قبل از وقت حفاظتی اقدامات اور مقامی انتظامیہ کی تیاری انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے. اس پس منظر میں ڈائریکٹر جنرل PDMA پنجاب عرفان علی کاٹھیا اس صورتحال، حفاظتی عملی اور ممکنہ اثرات پر تفصیلی ہم سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہے، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں جو پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، PDMA کے پاس کیا تازہ ترین صورتحال اور اپ ڈیٹ ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ بالکل پرٹیننٹ بات کی طرف اشارہ کیا، اور ابھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو بہاؤ دریائے ستلج میں ہیں وہ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، اور اس وقت بھی نچلے درجے کا سیلاب وہاں پہ چل رہا ہے. اور اب جیسے آپ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو انڈین ڈیمز ہیں اس میں جو بھاکڑا ڈیم ہے ستلج کے اوپر، اس میں تو ابھی کچھ گنجائش موجود ہے، یہ تقریباً 64% بھرا ہوا ہے. لیکن جو پونگ ڈیم ہے دریائے بیاس کے اوپر، اور جو ہریکے کے مقام پہ آ کے ستلج میں ہی شامل ہو جاتا ہے،
وہ آلموسٹ اپنی 100% کیپیسٹی کے قریب جانے کے لیے تیار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں آگے اپریہنشنز ہے کہ یہ جو پانی وہاں سے سپل ویز پونڈ ڈیم کے کھولے جائیں گے، اور اس وقت بھی وہاں سے پانی وہ شامل ہو رہا ہے دریائے ستلج میں، اور جو ہمیں گڈھا سنگھ کے مقام پہ اس وقت لیٹسٹ وہ 61,000 سے ابو پانی اور 50,000 پہ جا کے ہمارا یہاں لو فلڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو 61,000 سے زیادہ پانی اس وقت دریائے ستلج میں ہے، اور اگلے کیونکہ بارشیں جو بلائی طاس ہے ایسٹرن ریورز ہمارے راوی اور ستلج دونوں کے، ان میں بارشیں مزید بھی ہو رہی ہیں، اور آگے 21 تاریخ تک وقفے سے بارشیں جاری رہیں گی، تو اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو پانی کی سطح ہے ستلج میں مزید بلند ہوگی، اور لو سے میڈیم فلڈ کی طرف چیزیں جانے کا احتمال اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز پہ میں خود بھی 1-2 دن پہلے قصور اور تمام ملحقہ علاقوں میں جتنا بھی اس طرح کے خدشات ہیں ان کو وہاں ریویو کر کے میں آیا ہوں، اور ہمیں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارشوں کو اگر انٹرول سے ہی یہ آئیں گی اور پانی کا معمول جو میڈیم لیول تک رہے گا، تو جتنے بھی لوگ دریا کے بالکل فلڈ پلین کے اندر تھے ان کی ایویکویشنز کو انشور کر لیا گیا ہے، اور کیونکہ ستلج میں پانی کچھ سالوں کے وقفے کے بعد ہی آیا ہے، پہلے 23 میں آیا تھا، پھر 24 میں نہیں بالکل آیا، تو اس کے جو فلڈ پلین کو اب فائنلی کاٹیا صاحب یہ بہت ادھر امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ بھارت کی طرف سے کوئی اسپیشل اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ہم اتنا پانی چھوڑ رہے ہیں، کتنا کیوسک پانی جو ہے وہ چھوڑا جائے گا، اور کیا باضابطہ طور پر کوئی اعلان کیا گیا ہے؟ جی یہ انفارچونیٹلی پہلے اس طرح کا میکنزم ہوتا تھا، اور ہمارے بھی جو وفاقی ادارے ہیں جس میں ارسا خاص طور پہ انڈس واٹر کمیشن اور فیڈرل فلڈ کمیشن، ان کے پاس اطلاعات ہوتی تھی، اور ہم پی ڈی ایم اے میں بھی انفارمیشن شیئرنگ ہوتی تھی، لیکن اب کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ جس طریقے کے تعلقات ہیں، اور وہ بالکل یہ بھی ایک اخلاقی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ادا کرنے سے قاصر ہے، اور اس وقت بالکل فلو آف انفارمیشن نہ ہونے کے برابر ہے، اور سوشل میڈیا اور باقی جو انٹرنیشنل باقی کو موڈز ہیں ان سے نہ صرف ہمارے وفاقی ادارے پاکستان کے بلکہ پی ڈی ایم اے پنجاب بھی انفارمیشن گیدر کر رہا ہے، اور کوئی فارمل انفارمیشن شیئرنگ انڈین سائڈ سے نہیں ہو رہی۔ جی تو صحیح بتائے گا کہ یہ جو آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے یہ کن سورسز سے آ رہی ہے؟ یہ بڑی کوئی بڑے آتھینٹک سورسز ہیں؟ کیونکہ تیاریاں بھی اس حساب سے کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے سیلاب آتا ہے تو بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ جی اس میں بالکل ہماری جو وفاقی ادارے ہیں، جس میں نے پھر کہا کہ انڈس واٹر کمیشن، ہمارا جو واٹر ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل، اور اسی طرح فیڈرل فلڈ کمیشن، پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ، پی ڈی ایم میں، ہم نہ صرف اوور آل سیٹلائٹ سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی ویدر فورکاسٹنگ انٹرنیشنل ماڈلز ہیں ان سے بھی اس علاقے میں، اور اپر کیچمنٹس جو انڈین سائڈز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو انڈین ویب سائٹس یا باقی جو ذرائع ہیں ان سے ہم انفارمیشن لے کے بالکل لمحہ بلمحہ ہم نہ صرف صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، بلکہ نیچے جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں اور ڈسٹرکٹس ہیں ان تک یہ انفارمیشن شیئرنگ کو انشور کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی الارمنگ سچویشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ انڈین سائڈ پہ خاص طور پہ دریائے بیاس کا جو ڈیم ہے پونگ ڈیم، اس کا سطح بلند ہونے کی وجہ سے ہمیں آگے آنے والے دنوں کے لیے خدشہ اپنی جگہ ضرور موجود ہے۔ عرفان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کن کن علاقوں میں زیادہ تر پانی آنے کا خدشہ ہے، یہ زیر آب ہونے کا خدشہ ہے؟ تھوڑا سا عوام کو بھی آگاہ کریں، کیونکہ اور کون کون سے ایریاز ہیں جو خالی کرا گئے، کیونکہ کچھ ایریا جو ہے ریور بیلٹ کے اوپر ہی بنائے جاتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو بھی ڈیزاسٹر ہوئے ہیں وہ ریور بیلٹ پہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت اگر ہم ستلج کی بات کریں تو یہ قصور سے شروع ہو کے پھر آگے نیچے ڈاؤن دا لین، اکاڑا، وہاڑی، آگے بہاولپور اور یہ بہاول نگر، یہ سارے ایریاز ان کو آلریڈی الرٹ کر دیا ہے جو ستلج سے ملحقہ اضلاع ہے، اور پانی کیونکہ اس وقت لو فلڈ کی سچویشن ہے،
اور میڈیم تک جانے کا خدشہ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ستلج میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈس میں بھی، کیونکہ تربیلا ڈیم ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، فل ہو چکا ہوا ہے، تو وہاں سے اپر کیچمنٹس کی بارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی سارے جو کنٹرول ڈسچارجز ہیں وہ کیا جا رہا ہے. اور کنٹرول ڈسچارج ہمارا پہلے 2.5 لاکھ کیوسکس تک تھا، اب اس کا 370 تک بھی جانے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے لو ٹو میڈیم فلڈ انڈس ریور میں بھی رہے گا. اور جو فلڈ پلین میں کچھ فصلیں ہیں یا کوئی سیٹلمنٹس ہیں ان میں پانی آنے کا. سر میں آپ سے یہاں تھوڑا ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں. آئی نو یور ٹائم از ویری امپورٹنٹ بیکاز obviously بات ہے یو ہیو ٹو گیو اے لاٹ آف انفارمیشن ٹو ادر چینلز ایز ویل. مجھے بتائیے گا کہ محکمہ آبپاشی کے ساتھ جو ہے کون سی آپ کی کوآرڈینیشن چل رہی ہے اور یہ ڈیٹا عوام تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. جی بالکل، تمام لائن ڈپارٹمنٹس وہ ورٹیکل یا ہاریزونٹل ہر طرح کی کوآرڈینیشن وہ پی ڈی ایم اے اور پنجاب جو ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا پیوک ہے، پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر، وہاں پہ ہر طرح کی انفارمیشن وہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل نہ صرف آ رہی ہے، اس کو نیچے ڈسیمینیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب وہ پوری طرح سے جتنے بھی ہیڈ ورکس ہیں پنجاب کے اندر اور جتنے بھی اریگیشن سٹرکچرز ہیں ان کو لمحہ بلمحہ نہ صرف ان کی سیفٹی کو انشور کر رہا ہے بلکہ پبلک سیفٹی کے لیے بھی پی ڈی ایم اے کی تمام جو کوآرڈینیشن ہے اس کے تحت پوری طرح سے الرٹ بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان علی کاٹھیا، ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب، جن کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں پانی چھوڑنے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس خدشے کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں پنجاب کے خاص طور پہ جن میں سے انہوں نے بتایا اوکاڑا ہے، جس میں سے انہوں نے ڈفرینٹ علاقوں کا نام بھی لیا، وہ زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے. انہوں نے کمشنرز کو آگاہ کر دیا ہوا ہے کہ علاقوں کو خالی کرایا جائے تاکہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہونے سے بچا جا سکے. تو ویورز آپ لوگ سب سیف رہیں، ساؤنڈ رہیں، یہ ہماری دعا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، اچھے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے بھی ہیں، اور ٹھنڈے ہوا کے جھونکے ہماری خواتین ہمیں جو ہیں وہ دے رہی ہیں، کیونکہ ملیشیا میں ہونے والی 7ویں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی 2 باہمت اور باصلاحیت طالبات نے شاندار کامیابی حاصل کر کے ملک و قوم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. اگر ہم تھوڑی سی بات کریں سپیہ یونیورسٹی کی طالبات کی، تو طیبہ اشرف اور سنبل فاطمہ نہ صرف پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی ہے بلکہ اپنی بہترین کارکردگی سے دنیا بھر کے کھلاڑیوں کو متاثر کیا ہے. 35 ممالک کے 65,000 سے زائد ایتھلیٹس کے درمیان سخت مقابلے میں دونوں کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 5 گولڈ میڈل اور 1 سلور میڈل اپنے نام کیا. طیبہ اشرف نے ورچوئل فائٹ سے اور 49 کلو گرام کیٹیگری میں 3 گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے، جبکہ سنبل فاطمہ نے انفرادی فری سٹائل پومسے اور پیر پومسے میں گولڈ میڈل اور ورچوئل فائٹ میں سلور میڈل حاصل کیا. کامیابیوں کی اگر بات کریں تو ثبوت ہے کہ اگر مواقع اور سہولیات فراہم کی جائے تو پاکستانی طالبات دنیا کے کسی بھی کونے میں شاندار کارکردگی دکھا سکتی ہیں. تو آپ کو ملواتے ہیں ان دونوں طالبات سے جنہوں نے سپیہ یونیورسٹی کا بھی نام روشن کیا ہے اور پاکستان کا بھی جھنڈا جو ہے وہ لہرایا ہے. تو میں ویلکم کرتی ہوں سنبل فاطمہ کو اور طیبہ اشرف کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے طیبہ کی طرف جاؤں گی. طیبہ کانگریچولیشنز. کیا احساسات ہے؟ میڈلز آپ کے گلے میں ہیں اور پاکستان کا بیج آپ نے لگایا ہوا ہے، گرین کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے. بے شک یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جیسے کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جب پرچم لہرایا جاتا ہے تو وہ ہمت، ایک دم سے ہمت آ جاتی ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور تب میری ایسی حالت تھی، ایسی کیفیت تھی کہ رونا آ رہا تھا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں پوری دنیا کے سامنے اپنا جھنڈا بلند کروں گی، اور وہ میں نے کر کے دکھایا وہاں. اور یہ سب اوبویسلی پاکستانیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوئے، لیکن اوبویسلی سپیریئر یونیورسٹی کی وجہ سے بھی ہوئے، جنہوں نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم لوگ ٹریننگ کر سکے. ہمیں ان کی سپورٹس اکیڈمیز بہت سی تھیں جہاں پہ ہم لوگ ٹریننگ کیا. ہمارے جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں انہوں نے کیا ہمیں انکریج، ہمارے کوچ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. جو ہماری ریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اور چیئرمین صاحب،
تو سپیریئر کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے جی بالکل جی ٹریننگ کی. اکثر دیکھا ہے میں نے طیبہ, جیسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ جانے سے قاصر ہوتے ہیں, فنڈز نہیں ہوتے, تربیت اس طرح کی نہیں ہوتی, ٹریننگ پوری نہیں ہوتی, مگر پھر بھی وہ پاکستان کا نام جا کے روشن کرتے ہیں. تو آپ کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بہت سے چیلنجز آئے تھے کہ ابھی ٹریننگ نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن جب سپیریئر یونیورسٹی کو پتہ لگا ٹریننگ والا جو ہمارا مرحلہ تھا وہ سپیریئر یونیورسٹی سے ہمارا پورا ہوا. اور اسپانسر جو تھا وہ تھوڑا مشکلات آئیں, مجھے تو مل گیا لیکن سنبل کو اسپانسر نہیں مل پایا. وہ ایسے ہم لوگوں نے اکٹھا کیا ہے کہ سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا پڑے گا جیسے ہم بھیک مانگ کے پیسے ہم لوگوں نے لاسٹ پہ کیے اور بہت مشکل سے ہم نے وہاں پہ گئے. تو یہ جو مشکلات ہیں یہ پلیئرز ہر پلیئر کو آتی ہے, لیکن جو جذبہ تھا ہم لوگ کھیلنے, ہمارا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا پاکستان کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا. آپ سپیریئر یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہیں اور ایم بی اے کر رہی ہیں, بہت بڑی بات ہے. 18 سال کی ڈگری. اچھا, اور یہ فری آف کاسٹ ہے؟ فری آف کاسٹ ہے, بالکل فری آف کاسٹ ہے. اچھا, الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو اپنی ڈگریز کی ہیں وہ فری آف کاسٹ ہی کی ہیں. اچھا, اب اسکالرشپ کے اوپر؟ بے شک. اچھا, بہت بڑی بات ہے. اور مجھے بتائے گا کہ اتنے بڑے ایونٹ میں جہاں 35 ممالک سے 65,000 کھلاڑی تھے, آپ نے اپنی ذہنی جسمانی تیاری کیسے کی؟ کیا کیا آپ نے ڈائٹ لی؟ کیا کیا آپ کا لائف سٹائل تھا؟ یہ تو بہت مشکل تھا کیونکہ ہم لوگ ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں, کیونکہ بہت طبیعت ہماری انجریز بھی ہوئی, اس میں ہم نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا, لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی چیز بھی آڑے نہیں آ سکتی. ہم نے ایکسیپٹ کیا ان سب چیزوں کو اور الحمدللہ پرجوش رہے پاکستان کے لیے, کہ پاکستان کے لیے کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. گھر والوں کی بہت زیادہ سپورٹ تھی اس میں. وہ لوگ آئے, چھوڑنے آئے, لینے آئے. ہماری فلائٹ کینسل ہوگی لیکن وہ گھر والے وہیں پہ رہے, اگلے دن پھر ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے. تو یہ جو انکریجمنٹ ملتی ہے وہ سب سے پہلے میرے خیال سے گھر سے ہی ملتی ہے. سنبل, میں آپ کی طرف رخ کروں گی. مجھے لگا آپ نے 2 گولڈ میڈل اور 1 سلور جیتا ہے, تو ان میں سے سب سے یادگار میڈل کون سا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں؟ سب سے یادگار, کیونکہ میرا مین ایونٹ فری اسٹائل پمزا کرتی ہوں میں, اس میں تھا کیونکہ اس میں انڈیا موجود تھا, سری لنکا, اس میں مطلب بڑی بڑی کنٹریز جس نام نہار اس گیم میں, کوریا, چائنا, جن کو مذہب کی حیثیت حاصل ہے اس گیم میں, تائیکوانڈو میں. اچھا, ان کو ہرا کے میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی, الحمدللہ فخر ہوا. میں نے پاکستان کا پرچم پورے میٹ پہ لہرایا, اتنا فخر مجھے آج تک محسوس نہیں ہوا. اچھا, اور اس میں گولڈ میرا اور اس کا سلور اس میں آیا ہے جس میں ہم نے میلز کو ہرایا. اچھا, سارے میلز تھے ہمارے, مرد حضرات تھے, مرد حضرات کو ہرایا. اچھا, اور اس میں ہرا کے تو ایک زیادہ فخر ہو رہا تھا کہ فیمیلز کم نہیں ہیں. ویمن امپاورمنٹ, بالکل. اور ورچوئل فائٹ تھی, ورچوئل فائٹ پاکستان میں پہلی ہم خواتین ہیں جنہوں نے ورچوئل فائٹ. اچھا, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, بلکہ سنبل میں آپ کی طرف آتی ہوں, ورچوئل فائٹ ہوتی کیا ہے, کیسے کھیلی جاتی ہے؟ اچھا, میں سمجھی کہ ورچوئل فائٹ صرف گھر میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ نو, بالکل ایسا نہیں ہے. میٹ پہ ہوتا ہے, پراپر فائٹ ہوتی ہے. جسٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ککس کرنی ہوتی ہے اپنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ, اپنی ککس کو جتنا آپ ہائی کر سکتے ہو آپ ہیڈ پہ کرو گے, پوائنٹ کے حساب سے ہوتا ہے, پوائنٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اس میں اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, اس میں ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, اس میں اسٹرینتھ چاہیے. گیئر لگایا ہوتا ہے؟ جی, وہ ہم نے ویئر پر پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, گوگلز پہنے ہوتے ہیں. جی بالکل, وہ پہنے ہوتے ہیں. اس کے سامنے ہمیں ایک اسٹرکچر نظر آ رہا ہوتا ہے, اس پہ ہم نے ہٹ کرنا ہوتا ہے. یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے سنبل, ہمارے لیے مشکل تھا یہ. ہوا میں خود ہی ککس کرنی ہوتی ہے, دوسری فائٹ میں تو اوپوننٹ سامنے ہوتا ہے. ہمیں جسٹ ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں ایک قسم کا, وہ امیجنیشن ہوتی ہے ہماری, امیجنیشن میں ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے. فلیکسیبلٹی پہ پوری ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا بھائی. اچھا, ورچوئل فائٹ میں سلور میڈل آپ کو لگتا ہے کہ اگلی بار آپ گولڈ میڈل حاصل کریں گی, کیونکہ ورچوئل فائٹ از ویری ڈیفیکلٹ؟ ایگزیکٹلی, انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اولمپکس میں گولڈ میڈل کریں انشاءاللہ. ہمارا مین پرپس یہ ہے, مین ہمارا جو ہے اولمپکس کے لیے ہے کہ اولمپکس کو ہم نے, بس ہمیں حکومت سپورٹ کرے, ہمیں پاکستانی سپورٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ فیمیلز بھی اولمپک جو ہے وہ گولڈ میڈل لا سکتی ہیں. بالکل. اچھا, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کوچ موجود نہیں تھے, اور جو کہ آپ نے جو بھی ٹریننگ لی وہ اپنی یونیورسٹی سے لے کے گئی تھی آپ, تو سپیریئر یونیورسٹی نے آپ کو کس حد تک یہ چیز کمی جو ہے اس کا پورا کیا ہے, کس حد تک آپ کو کوچنگ دلوائی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بے شک انہوں نے بہت اچھی کوچنگ دلوائی, اچھی اکیڈمیز ہیں ان کے پاس, جدھر ہم لوگوں نے پورا میٹ پراپر ہر ایک چیز تھی, اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ نے اس کیٹیگری میں کھیلنا ہے, آپ اس کیٹیگری میں بہت اچھی ہیں. کوچ جا نہیں پائے ساتھ, وہاں پہ ہمارے پاس کوچ جو بھی ہمیں ملے, ہم نے کوچنگ, کیونکہ میں ایز این کوچ بھی وہاں انٹرنیشنل پہ تھی, اس کی کوچنگ میں نے کی ہے, تو اس کی کوچنگ پہ میں وہاں پہ تھی. میری کوچنگ کے لیے جو بھی بندہ ملا ہم لوگوں نے وہاں یوٹیلائز کیا, لیکن یہاں سے سر شاہد جو ہمیں کوچنگ کرواتے رہے, انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا کہ آپ کی جو ہے وہ اس چیز میں آپ کی اچھی ہے, آپ اس کیٹیگری کو چوز کریں اور اس کیٹیگری میں کھیلیں. وہاں پہ بہت سے لوگوں نے ہمیں
पुल डाउन भी किया कि रहने दो, अब लास्ट फाइट है, छोड़ो ना, लेग पुलिंग की आपने, लेग पुलिंग की कि छोड़ दो, और लेकिन हम दोनों ने फिर भी डटे रहे कि नहीं ये खेलनी है, ये मेन इवेंट है, इसी को खेलना है। वो आखिरी दिन कोई भी नहीं आया, सिर्फ हम दोनों गए और हम दोनों ने जाके प्रेजेंट किया, और वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था हमारे साथ। एग्जैक्टली, वहाँ पे 9 मैच लगे थे और वहाँ पे हर चीज़ को स्टेबल रखना, अपने आप को स्टेबल रखना, आउट ऑफ कंट्री जाके पाकिस्तान को प्रेजेंट करना, क्योंकि हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे। जाहिर सी बात है हमने अपने आप को उसमें किया, और उसके अलावा हमने जो है गोल्ड मेडल हासिल किए। अच्छा सुंबल, सबसे मुश्किल जो आपका हरीफ था वो कौन था? सबसे मुश्किल आपको लगता है कि उनको हराना बड़ा मुश्किल होगा या इस मुल्क को हराना बड़ा मुश्किल होगा, तो वो कौन सा ऐसा मुल्क था? देखिए, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जिसको हम हरा नहीं सकते। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी आर्मी, आपको पता है हमारी एयर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, बल्कि लोग आके हमसे कह रहे थे, बिल्कुल हम कहते थे पाकिस्तानी है, जब उन्हें पता चलता था हम पाकिस्तानी तो वो आके हमसे मिलते थे स्पेशली कि आपकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज हमने देख लिया कि आपकी वुमेन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पोर्ट्स भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फख्र महसूस हुआ इस बात पे। लास्ट में श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की, तो वहाँ पे सिर्फ हमने फिर बताया कि जब उन्हें पता चला कि वो जो है वो लूज़ कर रही है मैच, उसने डैमेज करने की कोशिश की। हमारी इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज किया हर चीज़ को। अच्छा, आपने बताया था कि आप हॉस्पिटलाइज भी रही हैं, तो क्या वजह थी हॉस्पिटलाइजेशन की? इंजरीज कहाँ थी? कितने दिनों में आपने उसको कॉम्बैट किया? क्योंकि मैंने -49 kg में खेलना था, मेरी डाइट प्लान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसी वजह से मुझे स्टमक अपसेट हो गया, मेरा सर दर्द, बुखार, इस तरह की बहुत ज़्यादा हालत, क्योंकि 9 to 5 मैं जॉब करती थी। उसके बाद हम लोग खुद ट्रेनिंग भी करवाते हैं TS फिटनेस के नाम से, तैयबा एंड सुंबल फिटनेस के नाम से। अच्छा। वो ट्रेनिंग करवाते थे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के लिए शाम को जाते थे सुपीरियर यूनिवर्सिटी, वो बहुत दूर है क्योंकि मैं शादरा रहती हूँ, तो वहाँ से ट्रैवल करना, आना जाना, वो सब कुछ मैनेज करने में मेरी तबीयत बहुत नासाज रही। हॉस्पिटल गए और उसमें क्या हुआ था, मुझे जो इंजेक्शंस लगे मेरा ये हाथ हिल नहीं पा रहा था। अच्छा, स्टीरॉइड्स लगे बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से मुझे ये था कि शायद मैं लूज़ कर जाऊंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि हाथ मेरा चलने लग गया। अभी भी स्वेलिंग हल्की हल्की वो ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। वहाँ नी इंजरी हुई, लेकिन वो ये था कि जब नी इंजरी हुई मेरी, तो मुझे था कि शायद मैं लूज़ कर जाऊँगी। मेरी फ़ाइट की वीडियो पड़ी, उसने बहुत ज़्यादा मुझे मारने की कोशिश की कि अब मैं हार रही हूँ तो मैं इसको हराती हूँ, कि इसको डैमेज किया करती हूँ। उसके कोच की आवाज़ आ रही है कि डैमेज करो, डैमेज करो। जब उसने डैमेज किया तो मैंने अपने घुटना जो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरी फ़ाइट पे ऐसे हुआ था कि मैं मैट पे गिर गई थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, जीत रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कोच ने, और सुंबल पीछे खड़ी हुई थी, उसने कहा था हार नहीं माननी, खड़ी हो। स्प्रे लगा के फिर भी मैंने खेला, और फिर इसी वजह से उन्होंने बोला कि अच्छा पाकिस्तानी फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अल्लाह की मदद हो तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, अगर मेल स्ट्रॉन्ग है तो फीमेल उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल शाना बशाना साथ स्ट्रॉन्ग है। सुंबल, मुझे बताइएगा जो पुमजे है उसमें डाइट प्लान क्या लेनी चाहिए? ये खेल जो है ये कैसी एक रखता है, इंफरादियत रखता है, और ख़ासतौर पर अगर ख़वातीन जो आपको देख रही हैं, इस खेल में आना चाह रही हैं, उनके लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कौन कौन से मराहिल से उनको गुजरना पड़ेगा? सबसे पहले डाइट की बात करूँगी। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, एक प्लेयर के लिए डाइट उसकी मेन जो है वो रखती है। डाइट में हम लोग देसी नाश्ता करें, आप अच्छा सा करें, और दोपहर में, क्योंकि पुमजा एक ऐसी गेम है जिसमें आपको वेट का इशू नहीं होता। अगर फाइट करनी है उसमें आपको वेट चेक करवाना पड़ता है, वेट कैटेगरी होती है, पुमजे की वेट कैटेगरी नहीं होती। तो इसमें यह है कि आप अपने आप को अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब फ्रूट्स खाएं आप, प्रोटीन्स लें, न्यूट्रिएंट्स लें, और उसके अलावा अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन करें। बाकी फ़ीमेल्स के लिए मैं ये इंकरेज करना चाहूँगी इन्हें कि आप अपने ख्वाबों को घर बैठ के नहीं सोचें, जस्ट ख्वाब ना देखें, उनकी तकमील के लिए उठें और करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि इसमें लाइफस्टाइल एक इशू होता है जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो ख़वातीन जो आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है, आप एम्पावर्ड वुमेन है, जल्दी से मुझे बता दें। यही है कि देखें, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और जो लाइफस्टाइल अगर मैंने ये मेंटेन किया है, क्योंकि मैंने बहुत सी ट्रेनिंग, अपनी नींद पूरी नहीं की, लेकिन मैंने अपने जज्बा, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है, और वो मेहनत जारी रखनी है। क्योंकि अगर मैं कॉर्पोरेट कल्चर में भी हूँ तो वहाँ भी टॉक्सिसिटी है, हर बंदा आपको लेग पुल करेगा। मैं इंटरनेशनल यहाँ खेलने गई, ईरान खेलने गई,
ہر جگہ ہی ہوا لیکن اللہ نے عزت دی. جی اگر آپ خود اسٹرانگ ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سنبل فاطمہ اور طیبہ اشرف, دو پیاری بہنیں ہیں جنہوں نے کہتے ہیں نا کہ سپیر یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. ملیشیا میں ہونے والے 7ویں انٹرنیشنل ٹیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی 2 باصلاحیت خواتین نے کامیابی حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور اگر آپ لوگ سپورٹس سے وابستہ ہیں یا پمزے میں اچھا کارکردگی کرنا چاہتی ہیں یا مارشل آرٹس میں بہترین کارکردگی کرنا چاہتی ہیں تو سپیر یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سپورٹس ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور حصہ بن سکتے ہیں انٹرنیشنل ایونٹس کا. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. قومی اسمبلی میں خواتین کے تحفظ سے متعلق ایک اہم قانون سازی کی پیش رفت ہوئی ہے جہاں بیوی کو غیر منصفانہ طور پر گھر سے نکالنے کو قابل سزا جرم قرار دینے کے لیے ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. یہ بل پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی شمینہ فاروقی نے پیش کیا, جس کے مطابق تعزیرات پاکستان میں سیکشن 29D کے نام سے نئی شک شامل کی جائے گی. اس شک کے تحت اگر شوہر یا گھر کا کوئی بھی فرد بیوی کو غیر منصفانہ طور پر گھر سے نکالتا ہے تو اسے 3 سے 6 ماہ قید اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. بل کے مطابق اس جرم کی سماعت فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کرے گا اور اس ترمیم کو فوجداری قانون ترمیمی بل 2025 کا نام دیا گیا ہے. تھوڑا سی اگر ہم بات کریں قانونی حیثیت کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص ابریز صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقاص صاحب, مجھے بتائیے گا کہ قانون کیا کہتا ہے, یہ جو بل ہے 298D کی جو شک ہے, اس کے کہتے ہیں نا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں اور قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو یہ بل پیش کیا گیا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے قومی اسمبلی کے اندر یہ بل ٹیبل کیا ہے اور اسے ڈپٹی سپیکر نے قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. آئی مسٹ اپریشیٹ دس لا, چونکہ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں کے اندر جو ویمن ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ لا سے جو خواتین کی جائیدادوں کے اندر انہیریٹڈ پراپرٹی کے اندر جو لیگل رائٹس تھے, پھر پینشنری رولز کے اندر جو رائٹس تھے, پھر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جو قوانین تھے جو کم عمری میں جو ہم دیکھتے ہیں قبائلی علاقہ جات میں کر دی جاتی ہیں, اس حوالے سے پاکستانی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے بڑے زبردست اقدامات جو ہے ہمارے دیکھنے میں آئے. اینڈ مسٹ اپریشیٹ endorse these kind of laws in پاکستان. یہ جو بل گزشتہ روز ٹیبل کیا گیا, دس از ون آف دا فائنسٹ کائنڈ آف بل, کہ جس میں ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی خلا کا کوئی بھی کیس عدالت میں دائر کیا جاتا ہے تو اس کے اگر مندرجات کو آپ دیکھیں, اس کے پیراگرافس کو دیکھیں, تو اس میں خواتین کی طرف سے یہ ایلیگیشن یا ایکوزیشن جو ہیں وہ لیول کیے جاتے ہیں کہ مجھ پہ تشدد کیا جاتا تھا, میرے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا تھا, مار پیٹ کی جاتی تھی, گھر والوں کا سلوک اچھا نہیں تھا, خاوند کا سلوک اچھا نہیں تھا, تو غیر منصفانہ طور پہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا, دھکے دیے گئے. تو الٹیمیٹلی یہ قانون جو ہے وہ دیوار چین ثابت ہوگا یا ایک بند باندھے گا, اور شوہر کو جو اس کی انفیٹرڈ پاور ہے جو ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی پسماندہ علاقوں کے اندر یا زبو حال فیملیز کے اندر جہاں پہ خواتین کی تقریم کو, بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ وومن رائٹس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس قانون میں غیر منصفانہ طور پر گھر سے نکالنے کی وضاحت کو آپ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو اس کے مدرجات کو تفصیل سے پیش کیا جائے گا. جب قائمہ کمیٹی کے بل سپرد کر دیا جاتا ہے تو قائمہ کمیٹی تمام مدرجات کا تمام پہلو سے جائزہ لیتی ہے. اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے, کسی ورڈ کے اندر کوئی چیز امبیگوس ہو, جارگن ہو, گیبلش ہو, مبہم ہو, ویگ ہو, تو اس کو کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کرنا, دس از آلسو ون آف دا لائبلٹی آف قائمہ کمیٹی. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر جو ہے مزید غور و خوض کرے گی, اس کی تفصیل بیان کرے گی. جو غیر منصفانہ کا ورڈ استعمال کیا گیا, شاید بیوی کے نزدیک وہ غیر منصفانہ ورڈ کچھ اور ہو, خاوند کے نزدیک کچھ اور ہو, گھر والوں کے نزدیک کچھ اور ہو. بیوی ایک چیز کو اپنا لیگل رائٹ سمجھتی ہو, خاوند اس چیز کو لیگل رائٹ کنسیڈر نہ کرے, گھر والے نہ کنسیڈر کرے. وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اگر 1 لاکھ روپے خرچہ نہیں دیتا تو میرے ساتھ یہ غیر منصفانہ سلوک کر اس خرچے کی ڈیمانڈ کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا, تو یہ میرے ساتھ غیر منصفانہ سلوک. خامن یہ سمجھے کہ میری تنخواہ ہی 2 لاکھ روپے ہے تو میں 2 لاکھ روپے میں 1 لاکھ اس کا خرچ یا اپنے بچوں کا خرچ یا نان نفقہ کیسے پورا کروں, تو یہ غیر منصفانہ کا جو ورڈ ہے جسٹیفائیڈ,
یہ جب تک اس کے اندر کلیئرٹی نہیں آ جائے گی شاید یہ سمجھنا That's very important کہ غیر منصفانہ جو ہے وہ کتنا بیلنس ہو سکتا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا، ایسی کلیئرٹی کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا مجھے دوسری بات ہے، تھوڑی سی سوشلی اگر ہم پس منظر کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر جو سزا دی گئی ہے وہ دی گئی ہے 6 ماہ قید، اور اس کے بعد جو جرمانہ ادا کرنا ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے. خواتین تو گھر سے نکل گئی، بے دخل ہو گئی، کہاں گئی کہاں کیسے گئی کچھ نہیں پتا، تو یہ قید کون کاٹے گا؟ قید سے پہلی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور قید تو کاٹنے سے پہلے بندہ تو فرار ہو جاتا ہے، ضمانت تو قید کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو شک ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں I do agree with you, you have absolutely put the nail on the head. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر 3 ماہ سے 6 ماہ کی سزا کی تجویز کی گئی ہے. 3 ماہ سے 6 ماہ کی سزا موسٹلی ان offenses کے اندر دی جاتی ہے جو بیلیبل offenses ہوتے ہیں. بیلیبل offenses مین ایسا کوئی بھی جرم جو کہ لیس سیریس ان نیچر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جس میں ملزم جو ہے ایز اے میٹر آف رائٹ کورٹ سے اپنی بیل ڈیمانڈ کرتا ہے، اور کورٹ دیر اینڈ دین اسے بیل گرانٹ کر دیتی ہے. بہت سے کیسز کے اندر یہ لاز میں نوٹس بھی ایشو نہیں کیا جاتا کہ 1 دن بعد اس کی بیل لی جائے گی، 1 دن اسے جیل میں رکھا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لا کی تجویز کی گئی ہے اس کے اندر یہ بیلیبل offense ہوگا. 2 لاکھ روپیہ جرمانہ، ہاں جو جرمانہ رکھا گیا ہے وہ بڑا ہی سبسٹینشل نہیں، میرے خیال میں سبسٹینشل ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سی ایسی فیملیز ہیں شاید جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی شاید کوئی 8-10 لاکھ ہو، تو لہذا 2 لاکھ دیتے وقت ان کو بھی ضرور مروڑ پڑیں گے کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ یا گھر والوں نے اپنی بہو کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے. کل اگر وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر یہ لا جو ہے، لا جب بھی بنایا جاتا ہے بونافائڈ انٹینشن کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بنایا جاتا ہے. اگر کوئی بھی خاتون جو ہے اپنے مرد سے ناراض ہے، اپنے خاوند سے ناراض ہے، کسی بھی معاملے پہ کسی بھی ایشو پہ، اگر وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اپنے خاوند پہ یہ ایلیگیشن لگاتی ہے کہ اس نے مجھے غیر منصفانہ بنیاد پہ گھر سے نکالا، تب ہر گھر کے اندر CCTV کیمرے تو انسٹال نہیں کیے گئے، نہ CCTV فوٹیج وہ نکالی جا سکے گی. تو الٹیمیٹلی اگر کل کوئی خاتون بدنیت ہو جاتی ہے، اپنے خاوند کے اگینسٹ جو ہے اس لا کے تحت چلنا چاہتی ہے، تو الٹیمیٹلی اس کو جو ہے وہ بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. چونکہ اس لا کے اندر اس چیز کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے کہ جو غیر منصفانہ کا ورڈ ہے اور بالخصوص وہ کلیئرٹی آنی چاہیے. بالکل آپ ادھر بجا فرما رہے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ جو خواتین آلریڈی دارالامان میں رہ رہی ہیں، گھر سے نکل گئی ہیں، عیدی سینٹرز میں رہ رہی ہیں، تو ان پہ کوئی قانون لاحق ہوتا ہے کہ یہ صرف وہی قانون ہوگا جو کہ اب گھر سے باہر نکلیں گی، یا ان کو دھکے دے کے نکالا جائے گا؟ دیکھیں قانون جب بھی بنایا جاتا ہے آنے والے وقت کے لیے بنایا جاتا ہے. لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ اگر آج یہ قانون بنا دیا جائے کہ سگریٹ پینا جرم ہے، تو اگر 2020 کے اندر یا 2002 کے اندر کسی نے سگریٹ پیا تھا تو اس شخص کو پکڑ کے اس کے اگینسٹ جو FIR نہیں دی جائے گی. اٹ مینس کہ لا جب بھی بنایا جاتا ہے پروسپیکٹیو انٹینشن کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ آج سے اس کا اطلاق ہوگا، یہ کل سے اطلاق ہوگا. لہذا جب یہ قانون بن جائے گا، ابھی تو یہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا، جب یہ لا بن جائے گا پارلیمنٹ سے، اس دن سے پھر اس کی اطلاق کی ڈیٹ جو ہے وہ رکھی جائے گی کہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی شخص جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرے گا، اسے گھر سے نکالے گا، اس سے چار دیواری چھینے گا، اس کی ڈیروگیٹری کرے گا، اس کی حق کی عزت کرے گا، لہٰذا یہ قانون کے تحت جو ہے اس کو اتنی سزا دی جائے گی. تو یہ آئندہ آنے والے وقت میں ہوگا. لیکن وہی بات میں پھر کروں گا کہ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، چونکہ لا نیک نیتی سے بنایا جاتا ہے. اگر کوئی خاتون جو ہے اسے بد نیتی سے اس کا استعمال کرے گی تو جہاں پہ اس کی شادی ہوگی اس اہل خانہ کے لیے، اس خاوند کے لیے بہت زیادہ پرابلمز بھی کریٹ ہونے کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وقاص ابریز صاحب، آپ بات ادھر بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ بونیفائڈ طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور خاتون جو ہے اگر بدنیت ہوگی تو مرد بھی تو بدنیت ہو سکتا ہے نا. مرد بھی تو کہے گا کہ بھائی میں شادی کر کے لے کر آؤں گا، چلو 2 لاکھ روپے میں جان چھوٹے گی، 2 لاکھ روپیہ دوں گا، تم جاؤ مرضی جاؤ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک مرد کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے محمدن لا کے تحت ایٹ دی سیم ٹائم MFLO کے تحت جو ڈیورس کی انفیٹرڈ، انفلٹر، انلمیٹڈ، انریسٹرینڈ جو ہے وہ پاورز دی ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے، اگر یہ سوچتا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ اس کی حدود اللہ کے اندر نباہ نہیں ہو سکتی، تو وہ اس کو جو اس کا لیگل رائٹ ہے، رائٹ آف ڈیورس، وہ دے سکتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے کسی کے تشدد کسی پہ کیا جائے، کسی کی بیٹی کی انگلیاں کاٹی جائے یا اس کے
چہرے پہ تیزاب پھینکا جائے یا پیٹرول پھینک کے اس کو آگ لگائی جائے. بہترین طریقہ اللہ کے قرآن میں دیا گیا ہے, محمدن لاء میں دیا گیا ہے, MFLO میں دیا گیا ہے کہ آپ اپنی راہیں جدا کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ تشدد کا راستہ اپنائیں, بجائے اس کے کہ آپ گھر سے نکالیں, آپ ان کے گھر والوں کو بلا کے جو بھی معاملات ہیں, ایشوز ہیں, جو فیبرک آپ فیملی لائف ہے پاکستان کے اندر جس کی پوری دنیا کے اندر تعریف کی جاتی ہے کہ پوری دنیا اس وقت بے روی کا شکار ہے, فیملی لائف نظر نہیں آتی, لہٰذا پاکستان کے اندر جو بچی کچی فیملی لائف ہے اس کے نارمز ہیں, کسٹمز ہیں, رسوم و رواجات ہے, اس کو انٹیکٹ ہی رکھا جائے. اگر آپ کسی کے ساتھ نباہ نہیں کرنا چاہتے حدود اللہ کے اندر تو جتنی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھ کے شہنائیوں میں دھوم دھام میں مسرت میں آپ گھر لے کے آئے تھے, آپ افہام و تفہیم سے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے. اگر نہیں نکلتا تو اس کے والدین کے حوالے کرے, اور جو آپ کا رائٹ ہے, ایک مرد کے پاس ڈیورس کا رائٹ ہے, ایک خاتون کے پاس خلا کا رائٹ ہے, تو دونوں کے پاس قانونی طور پہ لیگل رائٹس موجود ہیں. کبھی بھی تشدد کا راستہ, کبھی بھی جارجیت کا راستہ, کبھی بھی فیملی لائف میں اس طرح کا راستہ اپنانا کہ آپ اپنی بیوی کو, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں, اگر آپ اس کو بے لباس کریں گے یا گھر سے مجھے ایک بار ادھر میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, آپ نے شریعت کے حوالے سے بھی بات کر دی, آپ نے پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے بات کی کہ پاکستانی لاء کیا کہتا ہے, مگر بتائیں کہ 4 دیواری کی قیمت کیا 2 لاکھ روپے ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی شخص کی عزت, چاہے وہ خاتون ہو مرد ہو, اگر اسے بے گھر کر دیا جائے, بے دخل کر دیا جائے, جس کو اس کے والدین نے بڑی امیدوں, بڑی آسوں, بڑی خوشیوں سے آپ کے سپرد کیا, اپنے لہتے جگر کو, اپنے سر کے تاج کو, ماتھے کے جھومر کو, اگر آپ اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ بے دخل کر دیتی ہے تو اس خاتون کے پاس کیا لیگل ریمیڈی ہے؟ وہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ تمہارے خاوند نے تمہیں گھر سے نکال دیا, اب تمہیں ڈیورس دے دی, تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا قانونی اختیار نہیں ہے. ہاں تم اپنی عدت کی مدت پوری کرو اگر تم چاہتی ہو, تو تمہارا مذہب, تمہارا قانون تمہیں ری میرج کا اختیار دیتا ہے. اور قانون کے پاس کوئی ایسا لاء ہے کہ عورت کو واپس لانے کے لیے بھی کوئی لاء ہے کہ عورت کو لانا ہی لانا ہے اگر طلاق نہیں ہوتی یا خلا کا زمرے میں نہیں آتا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا, چونکہ اس قانون کے اندر اس شک کو بھی ضرور شامل کرنا چاہیے کہ اگر ایک خاتون کو بے دخل کر دیا گیا, اس نے خاوند کے خلاف اپلیکیشن دے دی, فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاس لگی, 6 مہینے کی سزا ہے, 2 لاکھ جرمانہ ہے, اس پہ انفورسمنٹ ہو جاتی ہے, تو کیا ہے ان ریمیڈیز کے علاوہ کہ ایک خاتون اپنے مرد کو یا خاوند کو 6 مہینے کے لیے جیل میں بھیجتی ہے یا 2 لاکھ جرمانہ دیتی ہے یا دیتی ہے, تو پھر اس کے بعد کیا وہ اس کی فیملی لائف ریسٹور ہو جائے گی؟ کیا اس کو دوبارہ اس گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا خاوند اسے دوبارہ اپنا لے گا اگر اسے ڈیورس نہیں ہوتی؟ تو دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسپیکٹ میرے خیال میں. اگر ان کے کلیشز ہیں, ایشوز ہیں, بون آف کنٹینشنز ہیں, ایپل آف ڈسکارڈ ہے, تو اس کو دوبارہ اس کی فیملی لائف کو ریسٹور کرنا, دس وڈ بی آلسو انٹینشن آف دس لاء. اس قانون کے اندر اس چیز کو ضرور شامل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ایک خاتون کو گھر سے نکال دیا تو وہ 2 لاکھ روپے لے کے جان چھڑوا دی. لیکن یہ کہ آپ کو بالکل ویری امپورٹنٹ کہ یہاں بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے, یہاں بھی شک ہونی چاہیے, یہاں بھی بل پاس ہونا چاہیے کہ خاتون کو واپس جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر محفوظ مقامات پر لے کے جایا جائے. مجھے بتائے گا کہ مقامات جو آپ نے مقدمے کی بات کی اس کی سماعت جو ہے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, کیا فائدے, کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں چیلنجز تو ہمیشہ خواتین کے لیے ہمارے عدالتی سسٹم میں رہے ہیں, تو جو ڈیلائنگ ٹیکٹکس اپنائی جاتی ہیں, پھر کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. اگر ایک خاتون جس کو اپنی فیملی لائف کے اندر بہت زیادہ ٹربلز فیس کرنی پڑتی ہے, سفرنگز فیس کرنی پڑتی ہیں, تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نان نفقے کے اندر ایک درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ حدود اللہ کے اندر اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ نباہ نہیں ہو پاتا, مرد سے وہ طلاق کا بولتی ہے, مرد طلاق نہیں دیتا, الٹیمیٹلی وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ مجھے خلا دے دیا جائے, وہ خلا لینے آتی ہے جو اس کا لیگل رائٹ ہے, لوگ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, اس کی کردار کشی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون وقاص ابریز صاحب, جن کا یہ کہنا تھا جو 290 کی شک جو ہے جس کو بل پاس کیا گیا ہے, ابھی اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے گھر سے تو اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا جو ہے وہ جو جرم ہے وہ عائد ہوگا اس کے خاوند کے اوپر, گھر والوں کے اوپر, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو 6 سے
साल तक भी कैद होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तमाम खावन के ऊपर, तमाम ऐसे शोहरों के ऊपर जो अपनी खवातीन को बार बार कहते हैं कि जाओ घर से निकल जाओ, जाओ घर से चली जाओ। तो अब ये जो बिल है ये पास हो चुका हुआ है या होने वाला है, अभी भी इसकी जो स्टेटमेंट है वो सामने आ जाएगी, मगर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम, एक अलार्म है कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होना पड़ेगा, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में सजा भी हो सकती है। और ये जो बिल पेश किया है शर्मिला फारूकी की, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की काविश है। उन्होंने एक बहुत पुरजोश तरीके से और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये जो बिल है इसको पास कराने के लिए उन्होंने जो एक शिक है ये पेश की गई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो बिल है ये पास हो जाए और तमाम खवातीन के लिए एक श्योरिटी हो जाए कि अगर उनको निकाला गया तो इसके ऊपर भी एक जुर्म आयद हुआ जाएगा और उनको वापस लाने के लिए भी एक दूसरा बिल है वो भी पेश किया जाने का भी इम्कान है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, ख़वातीन के सबसे बड़े मसाइल में जो एक बहुत बड़ा मसला है औलाद का ना होना। औलाद की ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े का ख्वाब होती है, लेकिन बाज़ औक़ात तिब्बी मसाइल के बायस ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। पाकिस्तान में लाखों जोड़े ऐसे हैं जो बरसों से इलाज के बावजूद वालिदैन बनने की नेमत से महरूम रहते हैं। ऐसे में जदीद मेडिकल साइंस की एक इनकलाबी ईजाद है IVF, जिसको इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जो है मंसूब किया जाता है और एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ताहम इस अमल के बारे में आम लोगों को बहुत से सवालात और गलत फहमियां पाई हो गई हैं, मतलब जा रही हैं। और क्या ये तकलीफ दे प्रोसेस है, क्या इसकी कामयाबी की शरह ज़्यादा है, कितना खर्चा इस पर आता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ आज इनफर्टिलिटी जो कंसल्टेंट हैं डॉक्टर नाइला जबी आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला। नाइला, सबसे पहली बात बताएं कि ये जो औलाद का ना होना कितना बड़ा, कहते हैं ना कि एक ट्रबल है एक खातून के हवाले से, कितनी बड़े सेंटिबल सेटबैक है। एग्जैक्टली। अच्छा है ना, इसमें यह है कि सिर्फ खातून नहीं, कपल के लिए, कपल सफ़र करता है इसमें यह है कि आप हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में आप देखते हैं ना, जब आप शादी करते हैं तो उस वक्त आप शादी इसलिए नहीं कर रहे होते कि आपको कंपेनियनशिप चाहिए। हमारे यहाँ शादी की जाती है कि आप बच्चा चाहिए। अच्छा। तो अब क्या होता है कि हमारे, अगर आप देखें जो यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है, वो कहती है कि आप शादी के 1 साल तक इकट्ठा रहें और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपको फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाना है। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है 1 महीना 2 महीना, एनी गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ है, पेशेंट फ्रस्ट्रेट होकर शादी के 2-3 महीने के बाद ही हमारे पास आ जाते हैं, यानी इतना स्ट्रेस लेवल होता है। अब होता क्या है कि हम अपने बच्चे की जब शादी करते हैं तो उसकी एज गुजार के उससे अच्छा खासा, मतलब फाइनेंशियल बड़ा करके सारे बहन भाई उसके छोटे पाल पलवा के उसकी शादी करते हैं विदाउट नोइंग कि इसकी फर्टिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अब जब वो कपल शादीशुदा होता है, वो कपल हर गुजरते साल के साथ बहुत सफरिंग कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि उसको रोज़ाना हर महीने बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब का शिकार हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि मेल दोनों सफ़र करते हैं। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि इनफर्टिलिटी, एक कपल जो शादी के 1 साल तक इकट्ठा रहता है और बच्चा नहीं होता, फिर हम उसे कहते हैं कि उसको इनफर्टिलिटी है। ठीक है। यूजुअली देखा ये गया है कि अगर 100 लोगों की शादी हुई है, 100 कपल्स की, उसमें से 50 कपल कंसीव करेंगे शादी के 6 महीने के अंदर ही अंदर। उसके अलावा जो बाकी साल के तक तकरीबन 80% लोग कंसीव कर जाएंगे। जो 20% बचेंगे वो सब फर्टाइल हैं, उनको हमारे पास आना चाहिए। लेकिन शादियाँ चूँकि लेट हो रही हैं, पहले से अपनी फर्टिलिटी असेसमेंट कोई नहीं होती है, रॉ हैंडेड जा रहे होते हैं ना। अच्छा, आपने फर्टिलिटी असेसमेंट की बात की, आप क्या कहती हैं कि अगर लड़का लड़की शादी कर रहे हैं सबसे पहले अपने मेडिकल चेकअप कराएं? एग्जैक्टली। अगर आपकी शादी टाइमली नहीं हो रही, जैसे आपको पता है कैरियर ओरिएंटेशन, बहुत सारे मामलों की वजह से शादी डिले हो रही है, लड़के 40 में कर रहे हैं, लड़कियां 30 में कर रही हैं, तो फर्टिलिटी असेसमेंट जरूर करवाएं। एज ए फीमेल आपका साइकिल रेगुलर है, एटलीस्ट आपको डे 12 के ऊपर एक स्कैन करके देख लेना चाहिए कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं, अंडा प्रोड्यूस कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है। अगर नहीं कर रही तो उसको आप पहले से ट्रीट कर सकती हैं। आपको कोई PCOS है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, आप पहले से ट्रीट कर सकती हैं, उसके लिए शादी का होना ज़रूरी नहीं है। आपका टोटल एग रिजर्व, फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है, सिंपल एक ब्लड टेस्ट AMH से पता चल जाता है, आप वो करवा सकती हैं। मेल की फर्टिलिटी पोटेंशियल अब देखिए अब आजकल आप देख रहे हैं
एज, बीमारियों की कोई उम्र नहीं रह गई। हार्ट अटैक्स बहुत यंग लोगों में आ रहे हैं, कैंसर बहुत यंग लोगों में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ये सोचें कि जी सब फर्टिलिटी सिर्फ उनमें होती है जो 40s में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हमारे पास बच्चे आते हैं, उनके जीरो स्पर्म होते हैं, और उनके जीरो स्पर्म पता नहीं कितनी देर पहले के हुए होते हैं, लेकिन उनको पता तब चलता है जब शादी होती है। यस, एग्जैक्टली। मोटिलिटी कम है, स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशनल मेडिसिन्स, इन सारी चीज़ों के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके किसी बॉडी पार्ट पे असर हो रहा है, आप कैसे उसको स्टॉप करेंगे। हर फीमेल और मेल जो फ्यूचर में अगले 5 साल भी शादी तक का प्लान नहीं रखता, उसकी फर्टिलिटी असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और हर जगह होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी और कौन सी एज ब्रैकेट है जहां इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? 30 से 45 साल, 45 से 50 साल, क्योंकि खवातीन तो 40 के डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके बाद बच्चा नहीं करें तो अच्छा है। बहुत से प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आप क्या कहती हैं? अच्छा, बिल्कुल। इसमें ये है कि अ फीमेल इज बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। हमारे फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स होते हैं। ठीक है। फ्रॉम 15 ईयर्स ऑफ एज, 14 से अंडा प्रोड्यूस होना शुरू होता है। हमारी बॉडी ज्यूम करती है कि 15 से लेके 35 तक, मैं उर्दू में वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, 15 से 35 साल की उम्र तक जो है वो फीमेल ने बच्चा पैदा करना है। इसलिए सबसे हेल्दी, सेहतमंद अंडे इसी दौरान रिलीज होते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, आप खुराक अच्छी होती है, यू आर ओवरऑल यंग। 35 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी की ब्रैकेट फॉल करती है, ग्राफ फॉल करता है और ड्रास्टिकली फॉल करता है फीमेल्स के अंदर। तो इसलिए बच्चा पैदा करने की आइडियल एज जो है वो 15 to 35 है, जिसमें हेल्दीएस्ट एग्स होते हैं। लेकिन अब हर बंदा इसमें नहीं फॉल करता। जो लोग नहीं फॉल कर रहे उनके लिए हम अलग से बात करेंगे। इसी तरह से मेल में भी क्या होता है कि मेल में स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवर एक्सर्शन, डे नाइट शिफ्ट्स, आपके इन सारी चीज़ों के साथ साथ स्ट्रेस के साथ साथ स्पर्म क्वालिटी डाउन होती है। लेकिन इनका मसला ये होता है कि ये दे आर नॉट बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर्स। इनके स्पर्म मिलियंस में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इनके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और रीजनरेट हो रहे होते हैं। इसलिए मेल में इतनी एज डिपेंडेंट नहीं है। फीमेल्स के अंदर चूंकि ये एज डिपेंडेंट है, इसलिए टाइमली बच्चा पैदा कर लेना, प्लान कर लेना। अच्छा, आईवीएफ का प्रोसेस बताएं। जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो कैसे होता है, खवातीन कैसे प्रोसेस करवा सकती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? आईवीएफ के लिए सबसे 3 एस्पेक्ट होते हैं इसके इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, टाइमली डिसीजन लें। हमारे पास पेशेंट आते हैं 45 की एज में, जी हमने आईवीएफ कराना है। हम पेशेंट से कहते हैं वी कांट डू, क्योंकि आपके अंदर अब एग्स नहीं हैं। आईवीएफ के प्रोसेस में हम फीमेल की ओवरीज को, अंडेदानियों को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ज़्यादा अंडे हमें मिले। उन अंडों को हम निकालने के बाद लैब को हैंड ओवर करते हैं। वो हस्बैंड के हेल्दी स्पर्म्स को अंडे के अंदर इंजेक्ट करके 5 दिनों के लिए कल्चर करते हैं। एम्ब्रियो बन जाता है। 2 ऑप्शन हैं, या तो बॉडी में डाल दें या फ्रीज़ कर लें। फ्रीजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब हम 60-70% रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं वो फ्रीजिंग के साथ कर रहे हैं। फ्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग में हमें चांस मिल जाता है कि नेक्स्ट साइकिल में हम बॉडी को, यूट्रस को रेडी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। फ्रेश में ये है जैसा भी है बस आपने अंदर डाल देना है। पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो बात की बात है। इसलिए वो सेंटर जो फ्रीजिंग में एक्सपर्ट हैं, जिनकी फ्रीजिंग प्लस थॉइंग में एक्सपर्ट है, उनके रिजल्ट्स भी आम सेंटर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हमने एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट मंथ कपल हमारे पास आते हैं। अब हम वो दवाइयाँ देंगे जो यूट्रस पे इफेक्ट करेंगी। पहले हमने दी थी हेल्दी बनाएंगी उसको, हेल्दी बनाएंगी। और हम देख लेंगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि बच्चे के ग्रोथ को रोकेगी, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। यूट्रस और बॉडी को 100% रेडी करने के बाद जब हम वो एम्ब्रियो हम रखते हैं, एक हेल्दी एम्ब्रियो, वी एक्सपेक्ट के 70-80% तक प्रेगनेंसी होगी और होती भी है। ठीक है। हमारा लास्ट मंथ का रिजल्ट 68%, उससे पिछले मंथ का रिजल्ट 72% था। हालांकि हमारे पास मिक्स्ड कपल आ रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट के अंडे मिले, स्पर्म बहुत अच्छे हों, लेकिन वी आर गिविंग दिस रिजल्ट विद फ्रीजिंग। ठीक है। फ्रेश को मैं इंकरेज नहीं करती हूँ। पेशेंट मुझे कहे भी कि मेरे को, कि मेरे 80-90% पेशेंट बाहर से आते हैं मेरे पास। आप कहती हैं टाइम लो, मुझे अपने आप को करने दो पहले। कई दफ़ा ऐसा होता है मेरे पेशेंट होते हैं, हम उनके एम्ब्रियोज निकाल के फ्रीज कर लेते हैं। वो हम उनको कहते हैं कि अब आप जाएं, अब आप स्ट्रेस फ्री रहें, 6 महीने के बाद आइएगा, हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे। पेशेंट बहुत रिलैक्स हो जाता है जब हम उनको बताते हैं कि आपके 10 एम्ब्रियो बन गए,
آپ کے 10 بچے ہمارے پاس فریز ہیں. 10 ایمبریو کا مطلب ہے 10 بچے؟ یس. اچھا بالکل. تو ایک وقت میں آپ کتنے ایمبریو انجیکٹ کرتے ہیں؟ اٹ آل ڈیپینڈس. اگر یوٹرس ہمیں لگتا ہے ہیلدی ہے اور وہ 2 بچوں کو فیڈ کر سکتی ہے, وی ہیومن بینگ آر مونو زائگوٹک, یعنی ہم ایک ٹائم میں ہماری یوٹرس ایک بچہ پال سکتی ہے, اس لیے ہم یوٹرس کو دیکھتے ہیں. اگر یوٹرس 2 بچے کیری کر سکتی ہے تو ہم ٹوئنس ٹرانسفر کرتے ہیں, اور اٹ آل ڈیپینڈس بینک کتنا بڑا ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ نیگیٹو ہوا تو دونوں جائیں گے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں پہ ہم پوری ٹیم مل کے ڈیسیجن لیتے ہیں. لیکن آئی وی ایف کے اندر اوور آل ٹوئنس اور ٹرپلیٹس, ابھی ہم نے کل ہی ہم نے 3 ٹرپلیٹس بیبی بوائے ڈیلیور کیے, لیکن اس کی یوٹرس بہت اسٹرانگ تھی, اس لیے ہم نے اس میں ٹوئن کا ٹرائل دیا. اب ان ٹوئن میں سے ایک ایمبریو سپلٹ ہو کے 2 میں بنا, یعنی 2 آئیڈینٹیکل تھے اور ایک دوسرے ایمبریو کے ساتھ تھا. تو یہ یوٹرس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بہت مہنگا ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں بیکاز آپ خود کرتی ہیں, کتنا خرچہ جو ہے اور کپل کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ فروزن سائیکلز کے ساتھ جا رہے ہیں, یعنی بینک کے ساتھ جا رہے ہیں, تو تقریباً 10 سے 12 لاکھ کا خرچہ آئے گا. اگر آپ فریش کے ساتھ جا رہے ہیں, رزلٹ کم ہوں گے, تقریباً 8 to 9 کا خرچہ آتا ہے. اب فریش میں کیا ہوتا ہے کہ کم دوائی دی جاتی ہے تاکہ صرف 1-2 ایمبریو بنے اور ہم وہ باڈی کے اندر واپس ڈال دیں. فروزن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ایم کرتے ہیں زیادہ انڈے نکلیں, زیادہ دوائی دیتے ہیں, زیادہ ایمبریو بنے, تاکہ پیشنٹ 1-2-3 بچے جتنے ان کو چاہیے. ڈاکٹر نیلا, بالکل ہمیں سمجھ آ گئی, پورا پروسیس سمجھ آ گئی. مجھے سے بتائے گا کہ علامات کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے بانجھ پن کے 30 کے بعد نظر آتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ یہ بات سچ ہے؟ علامت جو بے اولادی یا سب فرٹیلیٹی ہے, اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ میاں بیوی کنزیکٹیولی شادی رہ رہے ہیں اور 1 سال میں بچہ نہیں ہوا. اب وہ بچہ کیوں نہیں ہوا وہ آپ کی انویسٹیگیشن بتائیں گی, میل کی بھی اور فیمیل کی بھی. وجہ اگر معلوم پڑی اس کا علاج کریں گے, پریگنینسی ہو جائے گی, یا اگر کوئی ایسی وجہ ہوئی جو irreversible ہے تو ہم کہیں گے اب آپ. اچھا, لوگ 7-7 سال 5-5 سال جو ویٹ کرتے ہیں ان کو نہیں ویٹ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں فلاں کا 12 سال بعد ہو گیا, وہ 100 میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوا. آپ 1% پہ نہ جائیں, آپ میکسیمم ٹرائی کریں ٹو گیٹ اے بیبی. اچھا, بالکل تھینک یو سو مچ. نائلہ جبی ہمارے ساتھ موجود تھیں, انفرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ہے, اسپیشلسٹ ہے, جن کا یہ کہنا تھا کہ بانجھ پن جو ہے بہت ایک کامن ایک پرابلم آ رہی ہے, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ بالکل انتظار مت کریں. اگر 1 سال میں آپ لوگ نہیں آپ لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تو آپ اس نعمت سے محروم ہیں, تو بالکل آپ اپنے فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اور IVF کا جو ٹریٹمنٹ ہے 80% جو ہے بڑا پازیٹیو ٹریٹمنٹ ہے. آپ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نعمت سے جو ہے محروم نہیں رہیں گے. تو چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں شوبز انڈسٹری کے حوالے سے. شوبز کی دنیا میں نام بنانا آسان نہیں, اور دنیا کے حسن کے نقشے پر اپنا جھنڈا گاڑ دینا تو اور بھی مشکل ہے. لیکن پاکستان کی دلکش اداکارہ ہانیہ عامر نے یہ کمال کر دکھایا. جی ہاں, ہانیہ عامر اپنی معصوم مسکراہٹ, شاندار اداکاری اور منفرد انداز سے مداحوں کے دل جیتنے والی اب دنیا کی 10ویں خوبصورت ترین اداکاروں کی سر فہرست میں شامل ہو چکی ہیں. یہ فہرست کسی عام پلیٹ فارم کی نہیں بلکہ IMDb کی ہے, جو کہ فلموں, ڈراموں اور شوبز ستاروں کی عالمی شہرت رکھنے والی ویب سائٹ پہ ہے. IMDb نے سال 2025 اور سال 2026 کی عالمی شہرت یافتہ جو جاری کی ہے, اس میں ہانیہ عامر کو دنیا کی 6ٹھی خوبصورت ترین اداکارہ قرار دیا ہے. سوچیں, انہوں نے ایمبر ہرڈ, ایما واٹسن جیسی عالمی شہرت یافتہ اداکاروں کو حسن کے پیچھے چھوڑ دیا. اس فہرست میں ترک سٹار جو ہیں باندے آرچل, ہالی ووڈ کی ایمبر ہرڈ اور ایما واٹسن, بالی ووڈ کی کرتی سینن اور کوریا کی نینسی میکڈونی, چین کی دلربا جو ہے لمروٹ اور آسٹریلیا کی مارگوٹ روبی جیسے بڑے بڑے نام شامل ہیں. اس فہرست میں پاکستان کا واحد چہرہ ہانیہ عامر, وہ صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کے لیے ایک نیا جو ہے سنگ میل ہے. اور وہ نہ صرف خوبصورتی بلکہ اپنی اداکاری, چنچل مزاج اور منفرد سٹائل سے بھی دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ کسی سے کم نہیں ہے. ہانیہ کی یہ کامیابی ہم سب کے لیے فخر کا لمحہ ہے, اور شاید اس بات کا آغاز بھی ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستانی چہرے عالمی فہرستوں میں نظر آئیں. کیمرے کے سامنے ہانیہ کی ایک مسکراہٹ اور لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیتی ہے. آج وہی مسکراہٹ دنیا کے سب سے بڑے سٹیج پر جگمگا رہی ہیں, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی جو پروکار سٹار ہے ہانیہ عامر, انہیں دنیا کے جس کونے میں بھی
بھی گئی ہیں وہاں انہوں نے دل جیتے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑے سے بارڈر کے اوپر سچویشن پہ بات کریں تو یہ کہتے ہیں نا کہ پاک انڈیا کی جو کولیبوریشن تھی اس میں جو سردار جی 2 میں جو ہے ہانیہ عامر نے اپنے جلوے بکھیرے اور بہت سے انہوں نے نگیٹیوٹی بھی کی کیونکہ بارڈر پار کے لوگ جو ہیں بہت قسم کی باتیں بھی کر رہے تھے مگر انہوں نے اس نگیٹیوٹی کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں کیا اور پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ فلم کی اور فلم جو ہے وہ سنیما گھروں کی زینت بنی ہے اور بہت پذیرائی ملی ہے. باکس آفس میں بھی انہوں نے اس فلم کے ذریعے جو ہے بہت عزت کمائی ہے, نہ صرف عزت کمائی ہے بلکہ پاکستانی جو ہیں وہ ہانیہ عامر کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو ویوز آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے قابل ستائش بھی ہے اور پازیٹیوٹی کی بھی ایک کہتے ہیں کہ مشن رہا ہے. ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ہمیشہ دیکھتے رہیے, پسند کرتے رہیے نیو پاکستان.